बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज उस बड़ी और इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से बात करेंगे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हुई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से। बहुत बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ़ के अंदर बहुत बातें हो रही हैं और तहरीक इंसाफ़ के मुखालफिन बहुत बातें कर रहे हैं इस मुलाकात को लेकर। कुछ अतराफ़ से मैं देख रहा था कि इस मुलाकात को इंतहाई खुशगवार डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है और कहीं से मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था मैं कि तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। जनाब, आपने तो इमरान ख़ान साहब से इजाज़त मिले बग़ैर आपने कहीं भी कोई मुलाकात ना करने का ऐलान किया था और फिर जब आपकी ये मुलाकात हो गई तो जनाब आपने इमरान ख़ान पर क्यों नहीं बात की, उनसे मिलने के हवाले से क्यों नहीं बात की, उनकी रिहाई के हवाले से क्यों नहीं बात की। ये तरह तरह की चीज़ें जो हैं ये मैं देख रहा हूँ। और साथ में मैंने ये भी देखा कहीं पे कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से फॉर्म 45 के वज़ीर आला की मुलाकात हुई है। तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का भी तज़किरा हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहकर पुकारा जलसे में, और कुछ चीज़ें जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के आसार ये बारिश का पहला कतरा करार दिया जा रहा है। और ये पिछले कई दिनों से जो सिलसिला चल रहा है तहरीक इंसाफ़ के अंदर या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माबैन पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माबैन किसी समझौते या किसी डील की बातें हो रही हैं और बहुत सारे डॉट्स आज की वीडियो में हम मिलाएंगे और उससे फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है ये होने जा रही है। क्या बहुत सारे मामलात पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत में हम आहंगी जो है ये पैदा होने जा रही है। क्या माइनस इमरान ख़ान के हवाले से कुछ जो सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं। क्योंकि आज की मुलाकात में मैं आपको इस मुलाकात के हवाले से पहले बताऊं कि जो वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुई और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुझे मुलाकात की दावत दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये मीडिया को बताया। मुलाकात में बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार ताज़ियत किया। दहशत गर्दी जहाँ भी हो हम हमेशा इसकी मज़म्मत करते आए हैं और करते रहेंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशत गर्दी का ना तो कोई सूबा होता है, दहशत गर्दों का ना तो कोई सूबा होता है, ना मुल्क और ना ही मज़हब। वज़ीर आज़म से NFC, AIP, NHP और दीगर बकायाजात पर तफसीली बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर प्लानिंग और डेवलपमेंट एहसन इकबाल और मुतल्लिका टीम को यानी सेक्रेटरी फ़ाइनेंस वगैरह को मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम के साथ फ़ौरी इजलास मुनक्किद करने की हिदायत की है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाए अमल पर मुशावरत ज़रूरी है, ये सुहेल आफरीदी ने बताया। उन्होंने कहा कि कबायली अज़ला में सूबाई हुकूमत अब तक 26 अरब रुपये ख़र्च कर चुकी है। मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मज़ीद फ़ॉलोअप मीटिंग्स जल्द होंगी। हतमी फ़ैसले होते ही आवाम को आगाह किया जाएगा। कुर्बानियाँ देने वालों पर सियासी बयानबाजी नाकाबिल कबूल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो, यानी कबायली अवाम, तीरा के अवाम या बाकी जो कबायली अवाम हैं। तीरा, कुरम, बाजोड़ के अवाम पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 4 अरब रुपये कुर्बानियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। फ़ौज, पुलिस, CTD और अवाम फ्रंट लाइन पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इन कुर्बानियों का एहसास करना हम सब पर लाजिम है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान ख़ान से कल वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन है। मैं मुलाकात के लिए नहीं जाऊँगा अडियाला जेल। वज़ीर आज़म से मुलाकात ओहदे का तकाज़ा है, यानी जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ, सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस ओहदे का तकाज़ा है कि मैं उनसे मिलूँ। उनकी दावत पर मैं आया हूँ और उनसे मेरी मुलाकात की है। बहैसियत सियासी वर्कर शायद कभी भी मैं मुलाकात ना करता। हालात की संगीनी के बायस मुलाकात का होना ज़रूरी था। हालात अब किस कदर संगीन हैं, अब ज़ाहिर है कि कुछ इशारे। अब पिछले दिनों DG ISBR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई
اور پھر جو بیانات کا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تیرا آپریشن کے حوالے سے، وادی تیرا کے حوالے سے، وفاقی وزارت اطلاعات اور نشریات کی. اس کے بعد وفاقی وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم اختیار ولی نے ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی فضا بڑی مقدر ہو گئی، بہت زیادہ ایک ٹینشن کی صورتحال پیدا ہو گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک جرگہ بلائیں گے افریدی قبائل کا. تیرا متاثرین سے وہ پوچھیں گے کہ آپ کو جبری نکالا گیا ہے یا آپ اپنی رضامندی سے وہاں سے نکل رہے ہیں. تو پھر وہ جرگے کا انعقاد بھی ہوا، اور اس میں ظاہر ہے کہ وادی تیرا کے متاثرین نہ ہونے کے برابر تھے. وہ جرگہ پھر جلسے میں تبدیل ہوا، اور اس میں پھر جو ایک اعلان متوقع تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ اعلان کریں گے کہ چونکہ اب وفاقی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی کوئی وہاں پہ آپریشن نہیں ہوگا، تو کوئی جواز نہیں ہے کہ وادی تیرا سے متاثرین آئیں اور وہاں سے نکلیں اور اپنے اوپر تکالیف برداشت کریں، اور اب کیوں نہ ان کو واپس جانے دیا جائے. یہ اعلان نہیں ہوا. اعلان کیا ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ جناب یہ وادی تیرا کے جو متاثرین ہیں یہ اب جائیں گے اسلام آباد، یہ واپس تیرا نہیں جائیں گے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک اشارہ تو یہاں سے ملتا ہے کہ جو ایک پلان تھا یا جو ایک مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ سامنے آیا تھا، 10 سے 25 جنوری تک ان کو تاریخ دی گئی تھی کہ آپ نکلیں، علاقہ چھوڑیں. پھر ان کو 5 فروری کی تاریخ بتائی گئی تھی معاہدے کے مطابق کہ اس کے بعد پھر آپ کی جو واپسی ہے وہ ہوگی. اب کیا یہ جو 5 فروری تک کا عمل ہے اس کو اسی معاہدے کے مطابق جو ہے یہ ہونے دیا جائے گا؟ کیا وہاں پہ کوئی آپریشن ہوگا یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی طرز پر کوئی کارروائی ہوگی؟ فل سکیل آپریشن جو ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ تو انتہائی مشکل ایک صورتحال ہے. تو شاید وہ ایک وجہ تھی کہ پریس ریلیز جاری کی گئی، پریس کانفرنس کی گئی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے اب تیرا کے جو متاثرین ہیں ان میں بچے، ان میں خواتین اور ان میں بوڑھے. یہ جو جمرود میں جلسہ ہوا اس میں نہ خواتین کی نمائندگی تھی، نہ وہ بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی. یعنی جو ایک متاثرہ فریق ہے وہ اس جرگے میں یا اس جلسے میں موجود ہی نہیں تھا. پھر وادی تیرا کے جو متاثرین کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نکلیں، اور صوبائی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی آپ کیوں ان کو زبردست نکال رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعلان کرتے کہ جی اب یہ متاثرین واپس جائیں. اب صورتحال کیا ہے؟ 4 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ 4 ارب روپے ان متاثرین میں تقسیم بھی ہو رہے ہیں. کس طریقے سے تقسیم ہو رہے ہیں یہ الگ ایک معاملہ ہے. اور یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات سے بہت پہلے سے کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مابین کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک آف دی ریکارڈ بریفنگ ہوئی، راولپنڈی میں ہوئی. ایک اعلیٰ شخصیت نے بریفنگ دی. کچھ 35-40 صحافیوں کو پورے پاکستان سے بلایا گیا، خصوصاً لاہور سے، اسلام آباد سے اور خیبر پختونخوا سے. آپ کا یہ جو بھائی ہے جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، میں بھی اس میں شریک تھا. اس میں ایسے یوٹیوبرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تحریک انصاف کے بہت قریب ہیں، یا تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں. تو وہاں سے بھی کچھ صحافیوں نے محسوس کیا، بلکہ کچھ نے ویلاگز کی، اور ان ویلاگز میں باقاعدہ انہوں نے یہ بتایا کہ اب اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ جیسے شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے اکتا چکی ہے، یا پھر ان کی جو محبتوں کا رخ ہے وہ تحریک انصاف کی جانب ہو گیا ہے. اسی لیے تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بلایا گیا ہے. یہاں سے بھی کچھ اشارے ایسے ملے. پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ اعلان کہ وہ جناب تیرا کے متاثرین کو انہوں نے واپس نہیں بھیجا، یہ اعلان نہیں کیا. انہوں نے ان کو کہا کہ اسلام آباد جائیں گے. پھر 8 فروری کی جو تاریخ آ رہی ہے، اس سے پہلے جو ایک سیاسی گرما گرمی ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے بھی کوششیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ہمیں مختلف شکلوں میں یہ نظر آ رہی ہیں. وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آپس کی جو ملاقات ہے اس کو اس 8 فروری کے احتجاج سے بھی جوڑا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں اس میں.
یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے ورکر اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو اگر واضح طور پر ایک بات کہہ دیں کہ جی بس میں احکامات جاری کرتا ہوں کہ جی آپ ملیں، اڈیالہ جیل میں جائیں، عمران خان سے ملاقات کریں، وہاں پہ آپ نے بات ہی نہیں کی۔ اور اس سے پہلے ایک بات اس طرح ہوئی تھی کہ جی وزیر اعظم سے بات ہوئی تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو پھر جب میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے الفاظ استعمال تو کیے، لیکن اس کے بعد وہ انہیں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ نام کیوں نہیں لیتے، نام یاد رکھنا عمران احمد خان نیازی۔ تو پھر یہاں پر وہ ان کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ انتہائی ایک خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں۔ اگر میرا تجزیہ آپ سننا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان کے حوالے سے بڑا واضح انداز میں ایک موقف اپنایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے حوالے سے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میرے عہدے کا یہ تقاضا ہے کہ میں ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ملوں، اور ان سے ظاہر ہے کہ اب یہ ساری باتیں اور یہ ساری ملاقاتیں بہت زیادہ اگر ہم اس پہ جائیں تو کسی بڑی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب صورتحال اگر ہم دیکھیں تو اس ملاقات کو خوشگوار ڈیولپمنٹ قرار دیا جانا چاہیے۔ جو بھی فارم 45-47 کی باتیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ سہیل آفریدی کے عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ ملیں، اور پھر اس میں بہت زیادہ یہ بات کہ جیسے امیر مقام نے بھی پریس کانفرنس کی میڈیا کو بتایا کہ سیاسی بات اس میں نہیں ہوئی۔ اس میں اگر بہت ساری سیاسی باتیں ہوتی ہیں تو شاید اس محفل کا ماحول جو ہے یہ خراب ہو جاتا۔ شاید دونوں عہدوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایشوز کے اوپر بات کریں، سیاسی بات نہ کریں۔ صوبے کے بہت سارے معاملات ہیں، اور صوبے کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، صوبے کے بقایا جات ہیں، صوبے کے حقوق ہیں۔ اگر جس طریقے سے یہ جلسے میں اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہ وہ اپنے صوبے کے حقوق کے حوالے سے، صوبے کے عوام کے حقوق کے حوالے سے یہ مقدمہ لڑیں گے وزیر اعظم کے سامنے، وہی انہوں نے کیا، اور صوبے کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اس ملاقات میں موجود تھے، رانا ثناء اللہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اچھی بات ہے، احسن اقبال صاحب کے حوالے سے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اب اگر ملاقات ہوتی ہے، اب اگر برف پگھلتی ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے بیچ میں، اور بہت سارے ایشوز اس صوبے کے حل ہوتے ہیں، وہ بہت سارے معاملات کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی صرف ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی صرف ذمہ داری ہے، اور وفاقی حکومت نے خود کو بری ذمہ قرار دیا ہوا تھا، تو اب لگے گا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت بہت سارے معاملات میں ہمیں ایک پیج پر نظر آئیں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ جتنی بھی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، پس گئے، فارم 47، فارم 45، کارکنوں کا غصہ، کارکنوں کے سوالات، وہ میرا خیال ہے کہ اس نازک مرحلے میں جب ملک میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان پر دہشت گرد حملہ آور ہیں، یہاں پہ خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پہ حملے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے معاملات میں ایسی ملاقاتوں کو خوشگوار قرار دینا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اسی طرح کے معاملات پر بھی ہماری نظر رہے گی، صرف سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہیں، صرف افغانستان کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے صوبے میں اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔